बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग इस वक्त देख रहे हैं हय्या अलल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम हय्या अलल फलाह आप लोग हर रोज़ ही देखते हैं, सुनते हैं और यकीनन पसंद भी करते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए हर रोज़ होती है और हमारी कोशिश होती है कि अपने तमाम देखने और सुनने वालों की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में हम लोग कर सकें। उसके लिए आप लोगों की टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर्स आप लोगों को दिए जाते हैं, कॉल्स हैं, सवालात हैं और व्हाट्सएप पे भी आप लोगों के पैगामात, आपके मैसेजेस हम तक पहुंचते रहते हैं और उस एतबार से भी आप लोगों की साथ साथ रहनुमाई जो है वो होती रहती है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी हम लोग बात कर रहे होते हैं, मौजूदा हालात के हवाले से भी बात होती है। यानी मुख्तसर ये है कि हमारी कोशिश होती है कि हम अपने मेहमानों से, उलमा से उस मौजू पर बात करें, उन टॉपिक्स को डिस्कस किया जाए जो हमारे यहाँ मसाइल का शिकार होते हैं लोग, जिन मौज़ूआत को लेकर उसी पर हमारी कोशिश होती है कि हम मुकम्मल साथ साथ जो है वो बात कर सकें। तो इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में भी आप लोगों की रहनुमाई भी साथ साथ की जाएगी। इंशाअल्लाह आपके सवालात भी यकीनन शामिल किए जाएंगे। जो भी आप लोगों के मैसेजेस, आपके पैगामात हम तक पहुँच रहे होते हैं, इंशाअल्लाह उस पर भी जो है वो बात की जाएगी। और उसके अलावा साथ में जिस मौजू का हमने इंतखाब कर रखा होता है उस पर भी हम लोग जो है वो साथ साथ ज़रूर जो है वो बात करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद हैं, आप यकीनन इनको भी देखते भी हैं, सुनते भी हैं और पसंद भी करते हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में, बड़े हसन तरीके से रहनुमाई अपने तमाम देखने और सुनने वालों की भी आप करते हैं और गाए बगाए यकीनन हमारी दावत पे आप तशरीफ़ लाते हैं और हमें भी अगर कोई मसला जो है वो दरपेश हो तो हम आपकी खिदमत में रखते हैं और आप यकीनन चूँकि आलिम हैं और ख़ूबसूरत अंदाज में हमारी भी रहनुमाई साथ साथ हो रही होती है। हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी खिदमत में खुशामदीद और सलाम अक़ीदत पीर साहब आपको पेश करते हैं आज के प्रोग्राम में। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर पीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए हैं हमारे आज के प्रोग्राम में, हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह यकीनन आपसे जो है वो हम गुफ्तगू भी करेंगे। बहुत से अहबाब की जानिब से हमें दुआओं के लिए भी कहा जाता है और हम भी कोशिश कर रहे होते हैं कि हर रोज़ किसी न किसी हवाले से इज्तिमाई तौर पर प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट्स में जब आखिरी लम्हात होते हैं तो सब अपने देखने और सुनने वालों की रहनुमाई की जाए। तो रहनुमाई के साथ साथ दुआओं का सिलसिला भी जारी रहता है और दुआ में मोमिन की बहुत असर है और ये इबादत का मग़ज़ कहा गया है। और मुखलिस तरीके से अपने रब की हुज़ूर, रब की बारगाह में जब इंसान कुछ मांगता है तो यकीनन परवरदिगार आलम की तरफ से कबूलियत का मामला भी होता है और इंसान के अंदर भी एक रूहानियत जो है वो पैदा होती है। हमारे यहाँ आजकल के दौर में ख़ास तौर पर मसाइल ये है कि जब कभी कोई मसला पेश हो गया और जब कभी कोई परेशानी आ गई, कोई ऐसा सिस्टम आपकी लाइफ में हो गया, तो ही हम लोग अगर हम रूहानी एतबार से बात करें, तब भी हम उन तमाम चीज़ों का रुख तब करते हैं जब हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ हो जाती है। अगर हम कोई मेडिकली यानी फ़िज़िकली एतबार से कोई मसला आपके साथ होता है, तो उसकी बात करें, तो वो भी यकीनन तब ही जो है वो हमारे साथ ऐसा मामला रहता है। अच्छा, अब इन 2 चीज़ों में दोनों सूरतें चेंज हैं। पहली बात तो ये है कि जो रूहानी मामला है, वो तो आपके साथ कोई ऐसा मामला हो या ना हो, कोई परेशानी आए ना आए, लेकिन आपको अपनी रूहानियत का जो ताल्लुक़ है, वो खालिक कायनात की बारगाह में मज़बूत रखना है। यानी आपको वो कहते हैं ना कि आपने जो जो दरवाज़ा है वो खटखटाते रहना है। खैरात कब वहाँ से मिलती है, उस दर से, और करम नवाज़ी कब होती है, इसका यानी ये आपके दिल में बस गुमान ना रहे, ये ख्याल आपके दिल में ना रहे। इंशाअल्लाह वहाँ से तो करम नवाज़ी होती रहती है। हाँ, अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम मेडिकली,
تو اس کا یہ نہیں ہے کہ یہ تو لوگ تو ڈرتے ہیں، لوگ تو بھاگتے ہیں یعنی ڈاکٹر سے اور ایسے لوگوں سے، وہ تو کہتے ہیں کہ ان سے ہمیں کوئی کام ہی نہ پڑے، لیکن یہ بھی ایک مالک کائنات کی جانب سے خاص کر نوازی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ اعزاز جو ہے وہ اور یہ سعادت عطا کر رکھی ہوتی ہے، یعنی ڈاکٹر کے پاس جو اتنا کچھ سیکھنے کے بعد، اتنی منزلوں کو طے کرنے کے بعد ایک منصب پر جب بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے بندوں کا جو ایک علاج کیا جاتا ہے اس میں بھی پروردگار عالم کی مدد شامل ہوتی ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو ایسے رکھیں، اپنے روزمرہ کی زندگی کو ایسے رکھیں کہ جو ایسی بیماریاں ہیں جو آئے دن جنم لیتی ہیں ان سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ روحانیت کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، روحانیت کے معاملے میں آپ نے اپنے آپ کو جھکائے ہی رکھنا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، اور وہاں سے جو پھل ہے، جو ثمر ہے، وہ کس انداز میں آپ کو حاصل ہوگا تو یقیناً وہ آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے کیا کسی وقت کا تعین کیا جاتا ہے، یا پھر کسی ایسے لمحے کا انتظار کیا جاتا ہے، یا پھر کسی بھی وقت میں کسی بھی جو ہے وہ لمحے میں اپنے رب کے حضور انسان جو ہے وہ پیش ہو سکتا ہے، اپنی خواہشات، اپنے التجائیں، اپنے سوالات جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم نے یہ سن رکھا ہے علماء سے، بزرگوں سے، کہ کچھ لمحات، کچھ وقت قبولیت کے ہوا کرتے ہیں، یعنی پورے دن میں بھی وقت جو نماز ہوتی ہے، پابندی صوم و صلات کرنے والے جانتے ہیں یقیناً۔ تو ہم آج کے پروگرام میں انشاءاللہ اس پر کچھ بات کریں گے تاکہ یہ بھی ہمارے ایمان کے مضبوط ہونے کی ایک نشانی ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں ہی مانگیں، اپنے رب کی بارگاہ میں ہی سوال کریں، اپنے التجائیں، اپنے خواہشات، اپنے سوالات، اپنے تمام معاملات اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اور یہی مومن کی بھی ایمان کی مضبوط ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ گفتگو کا آغاز ہوگا انشاءاللہ جناب قبلہ سہروردی صاحب کی خدمت میں ہم گزارش کریں گے کہ آپ بسم اللہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ آپ کا سلطانی صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے تمہیدی کلمات سے آج کے پروگرام کا آغاز کیا۔ جزاک اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ جو ہم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں، جو حاضرین سنتے ہیں، ہم سب کو اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص مالک اس امت پر اپنا فضل اور کرم فرمائے اور پاکستان کی مالک خیر فرمائے۔ دیکھیں، جو آپ نے سوال کیا یا جو آپ نے گفتگو کی ہے، یہ ساری کمپلسری ہیں، یہ لازمی ہیں۔ اس کے لیے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ہفتے میں ایک مرتبہ کریں گے یا مہینے میں 2 مرتبہ کریں گے یا سال میں کریں گے، یہ چیز نہیں ہے۔ جب میرے مالک نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ نے انسانوں سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا تھا، اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو بھی اللہ نے اپنی عبادت بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب جب قرآن مجید میں قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ نے ہماری تخلیق ہی اپنی بندگی کے لیے کی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ عبادت جو ہے وہ ایک دائمی چیز ہے، ایک فرضی چیز ہے، کمپلسری چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے ہماری تخلیق فرمائی ہے۔ پھر یہ عمومی چیز نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں گے وہ کر لیں گے، یا ہم چلیں دن میں 1 مرتبہ کر لیں گے۔ پھر جو فرائض، واجبات، سنن ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے ٹائمنگ ہے، اور اللہ کی بندگی اور عبادت جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح دعا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ میں دعا کے بارے میں بھی فرماتا ہے
اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ مانگنے والا جو بھی ہوتا ہے، جو بھی دعا کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ اور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، سوال کرنے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ اللہ تو ہمارے بڑا قریب ہے، بہت قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ ہماری شاہ رگوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی ہمارے پاس کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس میں ہر چیز موجود ہے اور ہر سوال کا جواب موجود ہے، سوال بھی موجود ہے، جواب بھی موجود ہے۔ چونکہ عبادت کے لیے ہی ہماری تخلیق ہے تو پھر یہ ہمارے لیے یہ کمپلسری چیز ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہم اس کو کریں گے۔ بے شک۔ اب رہا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، آپ کے سوال میں ایک یہ بھی سوال تھا کہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے قریب کر دیتی ہے بالکل۔ اور اللہ کی بندگی ہم کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز ہے جو میرے رب کو پسند نہیں ہے، وہ ہے تکبر۔ یہ ایک شیطانی عمل ہے تکبر جو ہے، حالانکہ متکبر اللہ کی صفت ہے، وہ صرف میرے رب کی صفت ہے۔ باقی مخلوق خدا میں اللہ نے ایک عاجزی کا عنصر رکھا ہوا ہے کہ ہر ایک بندہ جب بھی کسی کے پاس جائے اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، بطور نمونہ پیش ہو، عاجزی پیدا کرے۔ اسی طرح اللہ کے حضور میں جب بندہ پیش ہوتا ہے تو پھر یعنی متکبر بن کر نہیں، وہ بندہ اس قدر عاجزی سے، دیکھیں نا، اس سے جو ہم عبادت کرتے ہیں، جب ہم رکوع کرتے ہیں اللہ کے حضور میں تو عاجزی تو آٹومیٹیکلی ہمارے اندر وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بندہ کسی کے سامنے جھک جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سے علامات تکبر جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس نے اپنے آپ کو جھکا لیا۔ وہ بندے کے آگے اپنے آپ کو جھکاتا ہے یا وہ اپنے رب کے آگے جھکاتا ہے؟ حالانکہ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، وہ صرف اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے۔ رکوع میں جائیں گے، اللہ کے حضور میں جھکیں گے، اپنے آپ کو عاجز بنا کر بندہ پیش کریں گے۔ اسی طرح سجدے میں جب جاتے ہیں تو اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں اور مالک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک، جو سجدہ تو نے ہمارے اوپر ایک فرض کیا ہے، ہم وہ سجدہ تیری بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ اور اس سجدے میں جا کر اللہ کے حضور سے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی صفات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی تسبیحات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سلطانی صاحب، عقیدت یہ ہے کہ کاش کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن جائیں۔ آمین۔ کسی چیز کی، دیکھیں، جب ہمارا ایک عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا اللہ ہے، وہ ہمارا معبود ہے، معبود حقیقی ہے، ہم اس کے بندے ہیں، تو پھر ہمیں ہر معاملے میں اپنے رب کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ جو بھی مانگیں اپنے رب سے مانگیں، جو عبادت کریں اپنے رب کی عبادت سمجھ کے کریں۔ ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ بھی ایک عظیم عبادت میں سے عبادت ہے۔ ہم کہیں کہ مالک تیرے سوا ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ رکوع کرتے ہیں، مالک تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں، جب ہم اس کی روح کے مطابق عبادت کو اس کی روح کے مطابق کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دے گا۔ اور تبدیلی کیا ہے کہ پھر وہ عاجزی پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر کہ ہم اس کی روح کے مطابق کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی ہسٹری اور تاریخ اور ان کی سیرت جو ہے وہ ہمارے سامنے بالکل موجود ہے کہ وہ جب اللہ کے حضور میں پیش ہوتے تو پھر یا رب ہوتا یا وہ عبد ہوتا، اس انداز میں اپنے رب کی وہ عبادت کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ٹائم مخصوص نہ کریں کہ فلاں کام اس ٹائم پہ کریں گے، فلاں یہ کریں گے۔ ہمارے لیے اللہ کی تمام عبادات وہ لازمی ہیں، اور صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو حقوق العباد ہیں وہ اس سے بہت زیادہ آگے اہمیت رکھتے ہیں کہ ہمیں ہر لمحہ، ہم تو سلطانی صاحب، میں اکثر اپنے دوست احباب کو کہتا رہتا ہوں کہ 24 آورس 24 گھنٹے ہمارے پاس ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے
کہ ہم اس کو عبادت سے خالی تصور کر لیں. بالکل. یعنی اتنے ہمارے کندھوں پہ اتنا بوجھ ہے کہ ہم صرف 5 وقت کی نماز ہی کمپلسری نہیں ہے. اللہ. اس کے علاوہ ہمارے اوپر حقوق ہیں، وہ ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں. یعنی جتنے ہم آپس میں اٹیچمنٹ ہے، ہر ایک کا حق ہے، ایک کا فرض ہوتا ہے، ایک کا حق ہوتا ہے. حقوق و فرائض کا مطلب یہ ہے کہ میرا اگر حق ہے تو آپ کا فرض ہے، آپ کا حق ہے تو میرا فرض ہے. یعنی ہم تو اگر اس حقوق العباد میں چلے جائیں نا تو ایک لمحہ بھی ہم خالی ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا. یہ چاہے کہ ہم 10 گھنٹے گپیں لگاتے رہتے ہیں اور فری بیٹھے ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو ہم جتنی عبادت چاہیں ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم فارغ بیٹھے ہیں تو ہم یہ کوشش کریں گے چلیں اٹھے، کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کر لیں. کسی نے کھانا نہیں کھایا تو ہم چلیں اس کو کھانا کھلا دیں. کسی کے کوئی مشکل ہے تو ہم اس کی مشکل میں شامل ہو جائیں. کسی کی کوئی حاجات ہے تو ہم پوری کر سکتے ہیں، اس کی حاجات کو پورا کریں. بالکل. تو اگر ہم یہ ایک اپنا ایم اپنے اندر رکھ لیں اپنا، اور ذہن بنا لیں کہ میں نے اللہ کی بندگی میں اپنا 24 گھنٹے گزارنے ہیں، تو پھر تو ہمارے پاس اتنی عبادات ہیں کہ وہ کم ہی نہیں ہو سکتی ہیں. بالکل. تو اس لیے ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے تو جس مقصد حیات کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے اس مقصد میں ہمیں کامیاب ہونا چاہیے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ آپ کو اللہ نے ہر طرح سے آزمایا ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ 4 چیزیں ہیں جو علماء نے کتابوں میں لکھی ہیں کہ جن کی وجہ سے آزمائش ہوتی ہے. جان کی آزمائش ہے، مال کی آزمائش ہے، اولاد کی آزمائش ہے، اور اپنے وطن عزیز کی آزمائش ہے. 4 طرح کے امتحانات سمجھ لیں یا آزمائش سمجھ لیں. تو اللہ کے جو خاص بندے ہیں، اور بالکل سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ 4 امتحانوں میں کامیاب ہوئے. جان کی قربانی بھی دی ہے، مال کی قربانی بھی دی ہے، اولاد کی قربانی بھی دی ہے. 90 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اللہ کے حضور میں پیش کر دیا. اور پھر آپ نے وطن کی ہجرت کی، اپنا وطن بھی چھوڑ دیا. 4 طرح کی قربانیاں دی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو انہیں انعام و اکرام سے نوازا ہے وہ بھی قرآن بھی ہمارے سامنے ہے اور تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل تو میری ساری آزمائشوں میں کامیاب ہوا ہے. انی جاعلک للناس اماما، اب میں نے تمہیں نسل انسانیت کا امام بنا دیا. اللہ امام بنا دیا ہے. آج بھی ہم ملت ابراہیمی پر موجود ہیں. تو اس لیے آزمائشیں جب آ جاتی ہیں تو پھر آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں. پھر ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. 2 چیزیں اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کا محور بنا لیں. ایک آزمائش صبر ہے اور ایک شکر ہے. نہ صبر جو ہے وہ ہم سے جدا ہوتا ہے، نہ شکر ہے وہ ہم سے جدا ہوتا ہے. ہم ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کریں تو وہ بھی کم ہے. بے شک جتنا ہر سانس میں. اور یہ ناظرین یہ آزما کے اس کو دیکھ لیں کہ جب آپ ہر لمحہ اس کا شکر ادا کریں گے تو دیکھیں مالک آپ کو نوازتا کیسے ہے. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم جب میرا شکر ادا کرتے ہو تو پھر میں تمہیں اور دیتا ہوں، میں اس میں اور اضافہ کر دیتا ہوں. دوسری ہے صبر، کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مشکل آ جائے، ہم سب سے زیادہ تو ہمارے لیے ایک نمونہ ہمارے نبی کی ذات ہے. بے شک حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیں آپ کی مکی زندگی کو کبھی آپ پڑھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کائنات کے رحمت للعالمین ہو، تمام انبیاء اور رسول کے امام ہو، اور اللہ نے اپنے رسول کو اس انداز میں بنا کے بھیجا ہے کہ پوری کائنات سبب ہے حضور جو ہے کہ آپ کی وجہ سے مالک نے یہ پوری کائنات کو مارز وجود میں کیا ہے. تو آپ کی اگر آزمائش اور مکی زندگی پڑھیں تو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی آزمائشیں ہوئی ہیں. مدنی زندگی کو پڑھ لیں کہ کتنی سٹرگل کی ہے حضور نے. بے شک 10 سال مدنی زندگی میں آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ حضور کی سٹرگل کتنی ہے. بڑا تھوڑا سا پیریڈ ہے، 10 سال ایسے گزر جاتے ہیں، تھوڑا سا پیریڈ ہے.
کتنے غزوات ہیں جن کے اندر حضور بنفس نفیس ایز اے چیف کمانڈر ہیں، سپہ سالار ہیں، خود موجود ہیں، خود موجود ہیں. بالکل ایسے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے غزوات کے علاوہ سرایا ہیں، بے شمار ہیں جو حضور نے مختلف صحابہ کرام کو بھیجا. آپ حضور نہیں گئے، سریہ بھی اس کو کہتے ہیں. تو اسی طرح پھر آپ نے مختلف بادشاہوں کے ان کو خطوط بھیجے، اسلام کی دعوت دی. یعنی اگر سیرت کا مطالعہ کریں حضور کی سیرت کا، تو حضور کا ٹائم سلطانی صاحب ڈیوائیڈ تھا. آپ جو اپنا ٹائم گزارتے تھے کہ صبح کی نماز کے بعد کیسے گزارنا ہے، 10 بجے کیسے گزارنا ہے، زور کے بعد کیسے گزارنا ہے، عصر کے بعد کیسے گزارنا، یعنی آپ کا ایک شیڈول تھا. اور ایک لمحہ بھی آپ کا جو ہے نا، ایک لمحہ وہ ایسا نہیں کوئی ملے گا کسی کو کہ آپ حضور بالکل فارغ بیٹھے ہوں اور وہ ٹائم گزار رہے ہوں. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے. 10 سال کا تھوڑا سا پیریڈ آپ نے جس انداز میں، اور جب آپ کا حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں، جی 70-75 لوگ تھے. چھوٹا سا مدینہ تھا، بالکل چھوٹا سا، لوگوں کے پاس گھر بھی موجود نہیں تھے، کاروبار بھی چھوڑ آئے تھے. تو اتنا کچھ کہ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا 10 سال کے بعد آپ کا وصال ہوا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کے حکم کی تعمیل ہوئی. 9.5 لاکھ مربع میل پر اس وقت اسلام پھیل چکا تھا. یہ ہے وہ 10 سال کی سٹرگل. ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، ہم بچے اپنے پڑھا لیں نا تو ہم کہتے ہیں ہماری بہت سٹرگل ہے. ایک مکان بنا لیں، ہم تو صرف اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں نا، اپنی ذات کے لیے مکان بنا لیا، کاروبار سیٹ کر لیا، گاڑی لے لی، بچوں کو پڑھا لیا، ہم اس سے باہر نہیں جاتے ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری پڑھیں کہ 10 سال مدنی زندگی میں غزوات میں شمولیت، اور اس کے بعد بادشاہوں کے خطوط، پھر باہر سے آنے والے سفیروں کے ساتھ ملاقات، پھر ان کو ٹائم دینا، اور اس کے علاوہ مطلب اتنا ٹائم قیمتی، اپنے فیملی کو ٹائم دینا، اپنی جو ازواج ہیں ان کو ٹائم دینا، باہر صحابہ کرام کو صافِ صفحہ پہ بیٹھ کے ان کو درس دینا، ہر ایک سائل کی بات کو سننا اور انہیں اس سوال کا جواب دینا. اور 9.5 لاکھ مربع میل پر جب حضور کا وصال ہوا تو اسلام پھیل چکا تھا. تو اس لیے ہمیں صرف اپنی ذات سے بالا ہو کے، ہم صرف یہ نہ کہیں کہ بس میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنے بچوں کا میں نے فیوچر بنانا ہے، میں نے مکان بنانا ہے، میں نے گاڑی لینا ہے، بس. اچھا، بھائی ہم اس مقصد کے لیے نہیں بھیجے گے. سیدھی بات. تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ بیان کیا ہے، رہنمائی کی ہے. تو اسی اعتبار سے ہمارے ہاں معاشرے میں 2-3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جن کے دل میں کوئی، جیسے ہم کہتے ہیں، خوف خدا بھی ہے، اور کوئی ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں، تو وہ تو میانہ روی رکھتے ہوئے ہر چیز کو ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن 2 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو شاید بس اسی طرف رہتا ہے، یعنی اس کا سارا وقت جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہے، تمام دینی معاملات میں ہے، روحانیت میں ہے، اور دنیا سے وہ الگ ہے. بالکل وہ دنیا دار، مطلب لوگوں سے ملتا بھی نہیں ہے. ایک وہ ہے، اور ایک دوسرا وہ ہے کہ جو دنیا کے جو احباب ہیں، معاشرے میں جو لوگ ہیں، ان سے محبت اور پیار کا اظہار تو کرتا ہے، لیکن وہ شریعت کے مطابق کسی بھی اپنی زندگی میں کوئی بھی کسی بھی پہلو کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے. تو یہ 2-3 صورتوں میں یعنی انسان خود کو کہاں محسوس کرے گا؟ یعنی ہر بندہ کہنے کو تو پھر یہی کہتا ہے کہ میں بھی ٹھیک چل رہا ہوں اپنی زندگی میں بھی درست ہوں، تعلیمات نبوی سے جس طرح آپ نے بات کہی. دیکھیں سلطانی صاحب، بالکل ٹھیک ہے کہ کئی طرح کے لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ صرف اپنے گھر کی حد تک سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات اور جان کے لیے جو ہیں وہ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، صرف اونلی اپنی فیملی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خاندان کے لیے اپنی سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے خاندان کو پروموٹ کرنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات سے بالا ہو کر، اپنی فیملی خاندان سے باہر نکل کے وہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جسے سوشل کہتے ہیں نا، کہ یہ بندہ بہت سوشل ہے. اور یاد رکھیں کہ وہی انسان اچھا انسان ہے
کہ جو دوسروں کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے خلفۂ راشدین کی ہسٹری کو پڑھ لیں تو کیا آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو 22 لاکھ مربع میل پر اس وقت اسلام پھیلا ہوا تھا، رات کو گشت نہیں کرتے تھے، لوگوں کی فریادیں نہیں سنتے تھے، کسی گھر میں کوئی ہنڈیا کھانا نہیں ہے تو نہیں پہنچاتے تھے، ہر ایک کی داد رسی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں بطور خلیفہ ہیں، اور ایک بڑھیا عورت کے رات کو جا کے سحری کے وقت اس کے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اسے کھانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم حضور کی ذات سے لے کے خلفائے راشدین اور صحابہ سارے سوشل تھے۔ یہ نہیں ہے، دیکھیں نا حضور کا ٹائم دیکھیں کہ صبح کی نماز کے بعد آپ مسجد میں بیٹھتے تھے اور جو باہر سے لوگ آئے ہوتے تھے، سفیر وغیرہ یا جو بھی، آپ ان سے ملتے تھے، شہر سے باہر سے ان کی فریاد سنتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتے تھے، امہات المومنین کو ٹائم دیتے تھے، صحابہ کرام کو ٹائم دیتے تھے، یعنی ہر طرح کے لوگ جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن افضل ترین انسان وہ ہے جو اپنی ذات کو بالا طاق رکھ کر وہ دوسروں کے لیے کام آئے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے۔ اپنی ذات کے لیے تو سارے ہی کرتے ہیں، ہر ایک کرتا ہے، اور اسی لیے فرمایا گیا نا دعا جب ہم مانگتے ہیں، سلطانی صاحب دعا مانگتے ہیں تو دوسروں کے لیے دعا مانگا کریں، سب کے لیے مانگا کریں دعا، اس دعا کے صدقے اللہ آپ کا بھی فائدہ کرتا ہے، بے شک، جب ہم دوسروں کے لیے بالکل۔ اور کہا بھی جاتا ہے نا اکثر کہ دوسروں کے لیے دعا مطلب کہے بغیر اگر آپ کے دل سے نکلتی ہے کسی کے لیے، دعا ایک ایسی چیز ہے، چونکہ ہمیں عربی آتی نہیں ہے، جی عربی میں جتنی دعائیں ہیں نا وہ ساری جمع کے صیغے میں آتی ہیں، صحیح، جتنی بھی دعائیں ہیں اللہ نے کوئی ایسا مقام نہیں رکھا کہ جب ہم دعا مانگے تو اس میں سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، ہم نیت کریں یا نہ کریں۔ تو اگر نیت کر کے ہم اللہ کے حضور میں اور حضور کی ساری امت کے لیے دعا مانگیں تو یہ کتنا بہتر ہوگا۔ بالکل، اس لیے ہمیں سوشل ہونا چاہیے۔ ہم اپنی نماز پڑھ کے ہم دیکھیں اپنے دائیں بائیں کہ کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کریں، کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی میں شامل ہو جائیں کہ تاکہ اللہ وہ دور کر دے، کسی کو کوئی حاجات ہے آپ پورا کر سکتے ہیں تو وہ کریں۔ سوشل یعنی جب بندہ سوشل ہوتا ہے اور دوسروں کے کام آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین انسان کہا ہے۔ دیکھیں نا وہ بنی اسرائیل کے ایک وہ بابا جی کا واقعہ اکثر پڑھتے بھی ہیں، علماء سے سنتے بھی ہیں ہم، کہ وہ 400 سال سے وہ ایک بستی میں وہ عبادت کر رہا تھا، جی 400 سال سے، اور بستی ساری تباہ ہو رہی تھی۔ تو مالک نے فرمایا کہ جبریل سے کہ جاؤ اس بستی کو تباہ کرو۔ اس نے کہا مالک تیرا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، سفید باریش ہے، اس نے امامہ بھی باندھا ہوا ہے، تسبیح اس کے ہاتھ میں، مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، اتنے عرصے سے بیٹھا ہوا ہے۔ مالک نے کیا وہ اپنی ذات کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو پہلے الٹا دو، بستی کو بعد میں الٹا دو۔ اسی لیے علماء ایک عالم جو ہے وہ 1000 عابد جو عبادت کرنے والا ہے اس سے بہتر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ عابد نے صرف اپنی عبادت کرنی ہوتی ہے، وہ اپنی ذات کے اندر ذات تک محدود رہتا ہے۔ جو عالم ہوتا ہے اس نے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ ایک حضور کی سنت ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں، وہ علمی طور پر بھی اصلاح کر سکتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر رہ کر ہر طرح سے جس طرح چاہیں ہم ان کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا حجروں میں بیٹھنا سلطانی صاحب وہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں جا کے حجرے میں بیٹھ جائیں، اگلی نماز کے انتظار کریں، یہ بات نہیں ہے۔ ہر عالم کو، ہر امام کو، ہر خطیب کو سوشل ہونا چاہیے، بالکل، کہ وہ اپنے جہاں تک اس کی ایکسیس ہے، رسائی ہے، وہ جا کے لوگوں کچھ ایسے بھی ہیں ہمارے لوگ اور دین کا کام کرنے والے جو کہتے ہیں کہ ہمارا تو تعلق نہیں ہے سوشل سے یا پھر سیاسی معاملات سے،
بس وہ دین کا ہی کام کر رہے ہیں، تو اچھی بات ہے، کرنا تو چاہیے۔ حضور نماز سے بڑا کون سا عمل ہے جو سوشل نہیں ہے؟ بالکل صحیح۔ سب سے بڑا سوشل عمل تو نماز ہے۔ جب ہم نماز جا کے مسجد میں پڑھتے ہیں جی تو ہم کتنے لوگ آئے ہوتے ہیں، ہم ہر ایک کی خیریت پوچھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں۔ حضور کے دور میں نہیں کوئی ایسا کوئی صحابی اگر کوئی 1 2 4 نماز پہ نہیں آیا تو حضور پوچھتے تھے بھائی وہ فلاں کدھر ہے، پتہ کرو جا کے اس کا۔ بالکل ہے، صحیح۔ آگے صحابہ کرام مختلف، اگر کوئی بیمار ہوتا تو آگے عرض کرتے یا رسول اللہ وہ بیمار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت کا اظہار ایسے ہوا کرتا تھا کہ ان کے قریب رہنے والا ہر وہ صحابی، ہر وہ شخص جو ہے وہ یہی سمجھتا تھا کہ حضور مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، سرکار میرے سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مطلب ہے کہ وہ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی اتنی عمر پائی ہے تو کہتے ہیں میں ساری زندگی حضور کی صحبت میں رہا، ایک دفعہ بھی حضور نے مجھے غصے سے نہیں دیکھا، ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا۔ تو یہی تو بات ہے کہ حضور جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو کتنے گنتی کے لوگ تھے جو اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ بالکل۔ اور جب حضور کا وصال ہوا، 10 سالہ مدنی زندگی ہے، تو 9.5 لاکھ مربع میل پر اس وقت اسلام پھیل چکا تھا۔ اللہ کیا تھا؟ آپ کا بہترین کردار تھا، آپ کا بہترین، آپ سوشل تھے، یعنی باہر سے آنے والے لوگ جو سفیر حضرات ان کو ٹائم دیتے تھے، باہر سے قافلے جو آتے تھے انہیں بھی ملتے تھے، یعنی ٹائمنگ تھے سارے، مطلب ہے کہ تو اسلام سے بڑا کون سا دین ہے جو سوشل ہو؟ سب سے بڑا دین تو ہمارا اسلام ہے نا، اتنا سوشل ہے۔ نماز میں چلے جائیں سوشل، زکوٰۃ دیں، دیکھیں ایک دوسرے سے رابطہ ہے سوشل، ایک بندہ زکوٰۃ دے رہا دوسرا لے رہا ہے، صدقہ خیرات میں چلے جائیں، آپ حج میں چلے جائیں، کتنا حج جو ہے اس سے بڑا سوشل اور عبادت کون سی ہو سکتی؟ بالکل۔ روئے زمین سے لوگ وہاں آئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی لوگ پوچھتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی ہماری عبادات ہیں اور حقوق العباد تو اتنا وسیع سبجیکٹ ہے، اتنا وسیع سبجیکٹ ہے کہ وہ تو ہم سارا دن اور ساری رات بھی حقوق العباد میں رہیں تو وہ پورے نہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ ہم سفر میں جا رہے ہیں، دیکھیں نا، اگر ہم سڑک کراس کر رہے ہیں تو اگر کوئی گاڑی والا روک لے تو کتنا فائدہ ہوگا کہ چلیں یہ گزر جائے پہلے۔ ہم اپنے اندر اس چیز کو پیدا کر لیں، کوئی بات نہیں، اس کو بھوک زیادہ لگی، بھائی آپ پہلے کھانا کھا لیں، میں بعد میں کھا لوں گا۔ سوشل ہے نا، یہ بھی قربانی ہے نا، قربانی ہے۔ پانی ہے، آپ گلاس میں پانی ڈالیں دوسروں کو پیش کر دیں، یہ لیں جی یہ پانی پئیں۔ بالکل۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو دین ہے نا، دین تمام ادیان کا اگر آپ موازنہ کریں تو رب کعبہ کی قسم سب سے بہترین اور خوبصورت دین اسلام ہے۔ بے شک۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ایسے نہیں رب نے اس دین کو پسند فرمایا ہے، اور دین اتنا پیارا ہے تو دین لانے والا کتنا پیارا ہوگا۔ کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، اور وہ قربان جائیں ان کے مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، کہ جو حضور کے سامنے بیٹھ کر دین سیکھتے تھے، حضور کی باتیں سنتے تھے، حضور کا پیار حاصل کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمارا ناظرین دین بڑا خوبصورت ہے، اس کے بگاڑ میں بھی ہمارا حصہ ہے، بڑا اہم رول ہے، ہمارا کردار ہے اس میں، اس کو بنانے میں بھی۔ اور اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ یعنی اگر ہم سمجھیں تو یہ وہ دین جو حضور نے ہمیں دیا، خلفائے راشدین نے دیا، صحابہ کرام نے دیا، ہمارے ائمہ کرام نے دیا، کاش کہ ہم اس دین کو سمجھیں اور اس دین پر ہم عمل کریں، تو اس دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، اس دین سے بہتر کوئی سوشل عبادت نہیں ہے۔ ہماری تمام عبادات ان کا سوشل ہوتا کیا ہے؟ لیکن ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ بڑا سوشل ورک ہے، اس کے لیے کہ سوشل ورک سے مراد یہ ہے کہ وہ دوسروں کے کام آتا ہے، بالکل وہ دوسروں کے کام آتا ہے۔ تو اسلام نے جو ہمیں عبادات دی ہیں ساری سوشل ہیں، کہ ہم ایک دوسرے کے کام ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے اس کو سنت بنا دیا، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا حضور کی سنت ہے، کسی کو پانی پیش کرنا سنت ہے، کسی کو کھانا کھلانا سنت ہے، کسی کی مدد کرنا سنت ہے۔
اور مدد کے بارے میں تو سرکار کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی پریشان حال اگر کوئی اپنا دکھڑا لے کے آپ کے پاس آ جائے اسے جھڑکے نہ، وہ اگر آپ کی ہیلپ مانگے اس کے ساتھ جائیں۔ حضور فرماتے ہیں ہر قدم پہ اللہ نے آپ کے لیے اجر رکھا ہوا ہے، بے شک، جتنے قدم چل کے اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے آپ جائیں گے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ بالکل، ہمارا دین تو بہت بڑا سوشل ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی بندگی کے لیے بنایا جن و انس کو، تو ہم فارغ نہ بیٹھیں، بے مقصد نہیں ہیں، ہم بے مقصد نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں با مقصد بنایا ہے، اور سب سے بہترین مقصد یہ ہے کہ ہم معاشرے میں رہ کر دوسروں کے کام آئیں، بے شک، اپنی ذات کو بالائے طاق رکھ کر کہ صرف میں نے اپنی ذات پہ اسٹرگل کرنی نہیں۔ آج دیکھیں نا، آج ان کے نام زندہ ہیں اور وہ قیامت تک زندہ رہیں گے جو دوسروں کے لیے زندہ رہے۔ حضور داتا علی اجویری علیہ رحمہ، آپ کی اگر ہسٹری پڑھ لیں تو 421 ہجری میں آپ لاہور تشریف لائے ہیں، تو آپ نے باہر مصلح بچھا دیا تھا، ہر آنے والے کی اصلاح کر رہے تھے، بالکل، صرف وہ چاہتے تو اپنا مصلح بچھا کے اپنی نماز پڑھتے رہتے، پڑھ سکتے تھے، اللہ اللہ کرتے رہتے، لیکن اس وقت راجے مہاراجے عروج تھا، ہندوؤں کا عروج تھا، لیکن آپ بے مقصد بھیجے بھی نہیں گئے تھے، اور آپ کو پتا تھا کہ بے مقصد میں پیدا بھی نہیں کیا گیا۔ آپ نے چوپڑی بنائی، ہر ایک آنے والے کی اصلاح کر رہے تھے، اسے بتا رہے تھے آہستہ 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 کہ لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ اسی طرح باعثی اپنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی ہسٹری کو پڑھ لیں، کہاں سے چلے، پھرتے پھرتے حج عمرہ کر کے شہر بغداد سے ہوتے ہوئے داتا حضور کی بارگاہ میں آئے، داتا حضور سے آگے ہندوستان کی سرزمین میں گئے، جہاں جہاں سے کیا تھا کہ وہ اپنے مقام پر بھی بیٹھ سکتے تھے، جہاں سے چلے تھے، اتنا سفر کرنے کا فائدہ کیا تھا، لیکن اللہ نے انسان کو بے مقصد بنایا ہی نہیں ہے، اور خاص کر کے بالخصوص جو مومن ہے اور مسلمان ہے، کہ آپ نے اتنی سٹرگل کی کہ جاتے جاتے جہاں سے گزرتے جاتے لوگ آپ کو دیکھتے مسلمان ہو جاتے تھے۔ بالکل، تو اس لیے ہم بے مقصد نہیں ہیں، ہم با مقصد ہیں، ہمیں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کے کام آ سکے تو آنا چاہیے، دوسروں کی اصلاح کر سکے تو کرنی چاہیے۔ تو دین اسلام کو یہ خوبصورت دین ہے، اس سے ہمیں پیار کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ جی جناب قبلہ سہروردی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے، ہر روز کی طرح آج بھی ماشاءاللہ دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی بھی کر رہے تھے۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ تمام ہمارے دیکھنے والے سننے والے جو احباب ہمیں کہتے بھی رہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے پروگرام کے ان آخری لمحات میں، اور آپ سے انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوتی رہے گی پروگرام حی علی الفلاح میں ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، جناب قبلہ سہروردی صاحب کو، اور ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارے ساتھ آخری لمحات میں دعا میں شامل ہو جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ بار الہ تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے عاجزی و انکساری میں دعا کر رہے ہیں مالک، جو کچھ ہم نے کہا سنا اور سنایا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہماری خطاؤں کو معاف فرما، حضور کے سچے دین متین کے ساتھ ہم سب کو محبت اور وابستگی جو ہے وہ ہماری فرما۔ مالک یہ خوبصورت دین، اس پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اس امت میں اتفاق اور اتحاد فرما، بے راہ روی کا جو شکار ہیں پروردگار عالم انہیں راہ راست اور ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، اور جہاں کہیں مسلمان یہود و حدود کی زد میں ہیں ان کے جان اور مال کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا خاتمہ فرما، مظلوم کی مدد فرما، مظلوم کی مدد فرما، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے بالخصوص ہمارے ماں باپ، یا اللہ تو ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا